जो अरशद शरीफ से हुआ है, जो वीडियो दिखाई गई है टीवी प्रोग्राम पे कल, मेरा पहला सवाल यह है कि एक टीवी एंकर के पास कैसे वीडियो आ गई, जबकि उसकी वालदा जो पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स मांग रही हैं उनके पास तो नहीं आई, टीवी एंकर के पास कैसे आ गई। और मेरा नंबर 2 सवाल यह है कि कौन इसकी तहकीकात करेगा, कौन अब कीनिया से क्यों नहीं इन्होंने कीनिया फौरी तौर पे लेटर लिखा कीनियन अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए पूछने के लिए कि शुरू का तो बयान यह था कि जनाब वो रॉन्ग आइडेंटिटी पे मारा गया है, और अब वाज़ेह हो गया है कि ये एक प्लान करके तशद्दुद किया इसके ऊपर, उसके बाद गोली मारी गई। तो जब तशद्दुद किया वो कौन था जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी अरशद शरीफ की राइटिंग से, उसकी तहकीकात, उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कौन था जिसको खतरा था उससे, कौन था जिसको इतना गुस्सा था कि पहले उसके ऊपर तशद्दुद करो फिर उसको कत्ल करो। ये चीफ जस्टिस साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हमें कोई इत्मीनान नहीं है। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कातलों के, इन चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है, और ये जो आर्मी ऑफिसर है इसके ऊपर किसको अब इत्मीनान है। मुझे पता है इन्होंने कवर अप कैसे किया, मुझे पता है कि आते साथ ही पंजाब पुलिस को किसने कंट्रोल कर लिया। गवर्नमेंट हमारी है, हम है पंजाब के अंदर, हमारी हुकूमत है, वो पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है, और अब पुलिस से मैं FIR नहीं रुकवा सकता। और फिर कौन से किसने जाके उसकी टेप रिलीज की, ये कौन सी दुनिया में होता है। हम सर बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं, बनाना रिपब्लिक के अंदर उधर कोई इंसाफ नहीं होता, इसलिए वो बनाना रिपब्लिक है। वहां जंगल का कानून होता है, और ये जंगल का कानून बनने जा रहा है। और इस वक्त ये मुल्क को बचाना है आपने। देखिए मुल्क इस वक्त इदारों के अंदर, कौम जो है वो इदारों के अंदर एतमाद खो बैठी है, इसको बहाल करने की जरूरत है। मुल्क इदारों के बगैर नहीं चलता, इदारे मुल्क को चलाते हैं। मगरब में और हमारे में और डेवलप्ड मुल्क और गरीब मुल्कों में फर्क ही ये है कि उनके इदारे मजबूत हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है। यहां मजाक बना हुआ है कि जी एक आपने ऑफिसर के ऊपर हाथ रख, जी DGI सारी फौज को बदनाम कर दिया। ये अगर सोच आ जाए जिस माशरे में, मुझे बताएं उससे ज्यादा तो दुश्मन इदारों का और मुल्क का हो ही नहीं सकता कि जी हमारे इदारे का नाम ही ना ले। मैं कह रहा हूं कि ये पीछे था फैसल, मुझे पता है इसने सारा करवाया है, मुझे पता है इसने मास्टरमाइंड किया सब कुछ, क्योंकि मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मेरे नीचे थी एजेंसीज, मुझे पता है कैसे चलती है एजेंसीज, मुझे अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही थी। और मैं अगर मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR रजिस्टर नहीं कर सकता, और अगर यह कहना कि जी इमरान अपना सियासत चमकाने के लिए कर रहा है, मुझे सियासत चमकाने के लिए यह करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सारे पाकिस्तान के अंदर कहीं चले जाएं, एक अगर पार्टी कभी भी इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, वो आज ये पार्टी है। और वो ये नहीं कि मैंने कोई बड़े कारनामे दिए हैं, वो इन चोरों को देख के कौम हमारी तरफ आ गई है। और इसीलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं ताकि मेरी सियासत ऊपर चली जाए। ये मुल्क का मसला है, और चीफ जस्टिस साहब ये मुल्क की फ्यूचर का मसला है, और ये फ्यूचर आपके हाथ में है। इस मुल्क की अदलिया के ऊपर सारी कौम देख रही है। इस वक्त लगता ही है कि बस ये जो चाहेगा, ये फैसल जैसे लोग जो चाहेगा, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं होता, और ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। मुल्क तब तकड़े होते हैं, मैं फिर से आपको कहूं, जिधर कानून की हुक्मरानी होती है। और मैं आखिर में मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह वो खड़े हुए हैं, और मुझे खुशी ये है कि वकला ये समझ गए हैं कि अब इनकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी कायम करना पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। हर वो आदमी जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहता है, और रूल ऑफ लॉ के बाद ही हकीकी जमहूरियत आती है, और हकीकी जमहूरियत ही हकीकी आज़ादी होती है। ये सब इकट्ठे चलते हैं। इस वक्त कुछ भी नहीं है यहां। तो मैं वकला के ऊपर भी आज उनका शुक्रिया अदा करने के बाद
میں امید لگاتا ہوں کہ آپ اپنا رول پلے کریں گے، اور میں اپنے سارے جو آج لوگ آئے ہیں اور جو آج جدھر سے ہماری مارچ شروع ہو رہی ہے، میں آج سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ عمران خان کے لیے نہیں ہو رہا سب کچھ، یہ آپ سب کے لیے ہو رہا ہے. یہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے، یہ اس قوم نے جیتنی ہے. آزادی قومیں اپنی آزادی کی جنگ جیتتی ہیں. عمران خان تو میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں، لیکن آپ سب نے اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ مستقبل آپ کا ہے اور آپ کے بچوں کا ہے. اور جب تک کہ ایک قوم اپنی آزادی چھینتی نہیں ہے، آزادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا، تو اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے. میں تیار ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں اس کی پوری جد و جہد کروں گا. جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور میں انشاءاللہ پنڈی پہنچوں گا، اور جب یہ قافلہ انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا میں ان کو وہاں ریسیو کروں گا، اور میں سارے پاکستان سے اپنے لوگوں کو انوائٹ کروں گا، سب کو کہوں گا آئیں. کیونکہ یہ اس وقت جو اس ملک کی حقیقی آزادی میں شرکت نہیں کرتا، وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ نے ہمارے دین کے اندر یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے آپ مقابلہ کرو، جس کو کہتے ہیں جہاد. یہ اللہ کا ہوتا ہے. آزادی کے لیے کھڑے ہونا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں. اور امر بالمعروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ جو چور سارے اکٹھے ہو گئے اور اوپر بیٹھ گئے ہیں، قومیں چوروں کے خلاف اور کرپشن کے خلاف لڑتی ہیں. کوئی ایک آدمی نہیں کچھ ٹھیک کر سکتا. تو میں ساری قوم کو آج دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس مارچ میں شرکت کریں، اور انشاءاللہ جب میں پنڈی جس دن میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ نے سب نے پنڈی آنا ہے اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. شکریہ. اور یہ خاص اللہ کا معجزہ ہے کہ اتنی گولیاں لگنے کے باوجود کوئی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر وہ گولیاں تھوڑی ادھر ادھر ہو جاتی تو شاید بہت زیادہ لوگ جان کھو بیٹھتے. تو میں آج اپنے سارے جو آج یہاں آئے ہوئے ہیں وزیر آباد میں، آپ کے لیے بھی، اور جو بھی میرے پاکستانی دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو مخاطب ہوں. سب سے پہلے یہ جو حادثہ ہوا، یہ جو حادثہ نہیں، یہ جو پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، میں پھر پہلے واضح کر دوں کہ یہ سپٹمبر میں پلان بنا تھا. سپٹمبر میں پلان بنا تھا. 24 سپٹمبر کو اس پلان کا میں نے پبلک جلسے کے اندر میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بنا ہے. میرے خیال میں جلسہ رحیمی اور خان تھا کہ یہ کس طرح دینی انتہا پسند کے اوپر ڈالیں گے. پلان بنا تھا ایجنسی، یہ جو جنرل فیصل اس نے، اور یہ جو 2 نون لیگ کے جو قاتل ہیں، ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے قتل کیے لوگوں کو، دن دہاڑے قتل کیے لوگوں کو، گولیاں مروائیں پولیس سے. شہباز شریف نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، پولیس مقابلے میں لوگ مارے، اس کی ہیومن رائٹس نے اس کے اوپر پوری رپورٹ دی ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ کے اوپر جو 18 قتل ہیں یہ عابد شریف کے باپ نے کہا ہوا ہے. تو یہ قاتل ہیں. انہوں نے مل گئے یہ جنرل فیصل کے ساتھ، انہوں نے یہ پلان کیا. پلان کیوں کیا؟ کہ اگر دینی انتہا پسند مارے گا تو ان کے اوپر سے ساری ذمہ داری اٹھ جائے گی. اس کا مطلب کہ عمران خان نے لوگوں کو کوئی توہین مذہب کیا، کوئی اس نے توہین رسالت خدا نخواستہ کی، اس کی وجہ سے یہ ایک اشتعال میں آ کے ایک دینی انتہا پسند نے قتل کیا. یہ سارا پلان تھا. ہمیں پتہ تھا. میں نے 2 جلسوں میں پبلک کو بتایا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں، اور یہ پلان پھر وزیر آباد میں سامنے آیا. اور یہ جس لڑکے نے گولیاں چلائی، ایک دم کور اپ شروع ہو گیا کہ جی بس وہ ایک دینی انتہا پسند تھا اور وہ اذان نہیں تھی، اور یہ اور سارا جو مذاق کیا گیا وہ بھی کور اپ تھا. پیچھے یہ بیٹھے ہوئے تھے جو پورے کنٹرول کر رہے تھے کہ نیریٹو کیا ہوگا. اور پھر جب یہ ہمیں پتا تھا، کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہ پہلے ایک دفعہ ادھر سے گولیاں آئیں پھر دوسری طرف سے آئیں. یہ بھی کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو صرف ایک، اور وہ کہتا ہے
اگر کسی کو شک ہونا چاہیے تو وہ جب خود کہتا ہے کہ جی میں اکیلے نے کیا ہے، تو ادھر سے بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ پیچھے سے اس کو طوطے کو پڑھایا جا رہا تھا۔ اور اب جب فورینزک ہوا ہے اس کنٹینر کا تو واضح ہو گیا کہ 2 مختلف قسم کی گولیاں استعمال ہوئی، یعنی 2 شوٹر تھے۔ تو جو سارا ان کا پلان بنا ہوا تھا کہ سلمان تاثیر کا قتل ہوا، دینی انتہا پسند نے کیا، وہ سارا وہ ختم ہو گیا۔ اب دوسری چیز کہ آج میں خاص طور پہ ایک تو ابتسام کو، جو ماشاءاللہ ایک ہیرو ہے، کیونکہ میں نے جب اس کی فوٹیج دیکھی کہ ایک عام آدمی دیکھ رہا بندوق اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے باوجود وہ پکڑ رہا ہے، میں تو پہلے اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ ہے، یعنی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور مجھے تو میں تو اس کو اب میں کیا کہوں گے، شکر ہے، میں تو اس کی والدہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسے اپنے بیٹے کو تربیت کی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ معظم شہید کی تھی، اور وہ ہم سب سے دیکھی نہیں گئی وہ تصویریں کہ 3 بچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ذمہ داری ان بچوں کی ساری زندگی تک لیں گے۔ اب میں اپنی ساری قوم سے جو 2-3 آج باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ، اب ہماری مارچ رکے گی نہیں، ہماری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ رکے گی نہیں، وہ انشاءاللہ اور زور پکڑے گی، کیونکہ یہ جو اس کے بعد ہوا، اب میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم انصاف نہیں لے کے آئیں گے، ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے، اور ہم حقیقی طور پہ جب تک آزاد نہیں ہوں گے یہ ملک میں خوشحالی نہیں آنے لگی۔ یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جنگل کا قانون ہو اور ملک خوشحال ہو جائے، خواب کے اندر تو ایسے ہو سکتا ہے، یا لوگ خواب دکھا سکتے ہیں، لیکن جو دنیا کا معاشرہ ترقی کرتا ہے وہاں سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، پھر اس کے بعد خوشحالی آئی۔ عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے۔ اور کیا ہوا اس کے بعد؟ جو مجھے پتہ ہے، یہ میجر جنرل فیصل اس کے پیچھے تھا، مجھے پتہ ہے کہ جب سے میجر جنرل فیصل آیا اور ساتھ اس کے فہیم آیا ہے، انہوں نے تب سے ہمیں اس طرح دہشت گردوں کی طرح انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ یہ ہمیں پتہ ہے ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بلوچستان میں انہوں نے دہشت گردوں کو کہتے تھے جی بڑا یہ تکڑے ہیں۔ اللہ معافی دے کہ اگر یہ اس طرح کے لوگ ہیں، دہشت گردی کم نہیں ہوگی، ان کی حرکتوں سے دہشت گردی بڑھے گی۔ جو ہمارے سے انہوں نے کیا ہے، جو صحافیوں سے کیا ہے، جو ارشد شریف سے انہوں نے کیا ہے، ارشد شریف کی مجھے پتہ ہے، ارشد شریف جب مجھے کہہ رہا تھا کون کون اس کو دھمکیاں دے رہا تھا، جو ملک سے باہر گیا ہے، اور ارشد شریف میں بعد میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا، یہ جب سے یہ آیا ہے میجر جنرل فیصل، تب سے صحافیوں کو، سوشل میڈیا کو، ٹی وی چینلز کو دھمکیاں کہ جی عمران خان کی پروجیکشن نہیں کرنی، اور تب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اب ہمیں جس طرح دہشت گردوں کو خوف دلاتے ہیں، دہشت دلاتے ہیں، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ یہ جو ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہو رہی، میں پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہوں، میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکا کیونکہ میجر جنرل فیصل کا نام آ گیا۔ یہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر پاکستان کے قانون نہیں لگتے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ جی ہماری فوج کی توہین ہو گئی۔ فوج کی توہین تب ہوگی اگر فوج ایکشن نہیں لے گی، توہین تب ہوگی جب ایک ادارہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھے گا۔ جب وہ یہ کرے گا کہ ایک پرائم منسٹر کا اگر ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتی، میں سوال پوچھتا ہوں کہ عام آدمی کی کیا حیثیت رہے گی اس ملک میں؟ ایک عام آدمی سے جب کوئی ظلم کرتے ہوں گے یہ لوگ، تو وہ کیا کرتا ہوگا؟ وہ کدھر جاتا ہوگا؟ اور یہ جب تک یہ جنگل کا قانون رہے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔